बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइ वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बेशक जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यही वो लोग हैं मुख्तस कर लिया है अल्लाह ने इनके दिलों को तकवा के लिए, और उन्हीं के लिए बख्शिश और अजर अजीम है। बेशक जो लोग पुकारते हैं आपको हुजरों के बाहर से, उनमें से अक्सर ना समझ हैं। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 3 और 4 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज मंगल है 7 शवालुल मुकर्रम 1432 हिजरी 6 सितंबर सन 2011 है। और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं मारूफ कॉलम निगार और तजिया निगार जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से हैं? मैं आपका प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता रहा। थैंक यू वेरी मच। और आज के दिन के हवाले से हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। 6 सितंबर है और 6 सितंबर हम उन शहदा को नहीं भुला सकते जिन्होंने अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आज नवाइ वक्त का एक स्पेशल एडिशन भी 6 सितंबर के हवाले से शाया हुआ है। इस वाले से भी आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। और एक इंटरव्यू हमारे फैमिली मैगज़ीन में शामिल हुआ है। 6 सितंबर के हीरो हैं और शिराज मिर्ज़ा इनका नाम, और ये ज़रूर पढ़िएगा। इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना चाहूँगा कि सितंबर सन 1965 की जंग की फतह में कंपनी कमांडर शिराज मिर्ज़ा की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी रेंजर्स के जवानों को मुत्तहद करके दुश्मन के टैंकों के गोलों और स्टेन गनों की गोलियों का जवाब मार्क 3 गनों से ऐसा दिया कि दुश्मन को एक बार फिर पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। तकरीबन 4.5 घंटे तक ऐसा जमकर मुकाबला किया कि दुश्मन हैरान रह गया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने BRB नहर पर अपनी पोजीशन संभाल ली और जवाबी हमले करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन की फौज की इतनी धुलाई की कि वो सीज फायर की दुहाई देने लगे। कंपनी कमांडर शिराज मिर्ज़ा ने सितंबर 65 की जंग में 5 भारतीय फौजी कैदी भी बनाए और दिसंबर 71 की जंग में भारतीय इलाके खालड़ा की नहर अपर बारी दुआब के पुल पर अपने साथियों के साथ कब्जा भी किया। और ये कहते हैं, इनका इंटरव्यू है और आंखों देखा हाल भी है इस जंग का, आप ज़रूर पढ़िएगा फैमिली मैगज़ीन में। और इन्होंने लिखा है कि हमने लाहौर को बचाने के लिए 4.5 घंटे तक मामूली असलहे से दुश्मन को रोके रखा। कुछ यादें हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ 6 सितंबर की जंग के हवाले से शेयर करें और उन शहदा के कारनामों का तज़किरा ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने आज हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे हाल के लिए अपनी जानों का माजी में कुर्बानी दी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं समझता हूँ कि 6 सितंबर को लहू की फुहार जो थी वो इस पूरी फ़ज़ा पर छा गई थी। और लोग जिस तरह पतंगबाजी का मुकाबला देखते हैं, इस तरह वो हथियारों की लड़ाई का मंजर देख रहे थे। मैं समझता हूँ कि जज्बा इस कौम में मौजूद है। जब इनको कोई क्राइसिस आया, जब इनकी इज्जत को छेड़ा गया, इनके ईमान पर हमला किया, इनकी ज़मीन पर, इनके ज़माने पर हमला किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी जान का नजराना पेश करने से कभी हिचकिचाए नहीं। अब भी लोग फ़ौज पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी फ़ौज में वो जज्बा मौजूद है और अल्लाह अकबर उनका माटो है। आप स्वात में देखें, आप वज़ीरिस्तान में देखें, आप और मुख्तलिफ जो मामलात हैं फ़ौज को उनको देखें तो। लेकिन 6 सितंबर बुनियाद है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बात होती है फ़ौज के हवाले से, कौम के हवाले से, तो 6 सितंबर याद आता है। बिल्कुल सही। तो 6 सितंबर एक ऐसा दिन है कि मैं समझता हूँ कि जिसको इस तरह मनाना चाहिए जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं। सर 1965 में जिंदा दिलाने लाहौर का जज्बा क्या था? बहुत कमाल का जज्बा था। और मैं यहाँ नहीं था लाहौर में, मैं अपने गांव में था और मेरी उम्र तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर वो सारी बातें मुझे याद हैं कि एक रेडियो के गिर्द पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते थे, वो सुनते थे और तबसरा करते थे। अब देखें ना, मैं समझता हूँ कितने लोग इन्वॉल्व हैं अपनी धरती के लिए, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरा लाहौर गूंज रहा होता था। लाहौर भी मैं समझता हूँ कि लाहौर से भी खबरें आती थी हमें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से वाबस्ता होने वाला था और मुझे दाखिला मिल गया था जहाँ। सही। तो
یہ بہت کمال کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد سے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو آباد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جذبہ ہے جو سلامت رہے لہو میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ ناقابل۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات جملہ کہنے والا ہوں کہ ایٹم بم کو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کی ایک صورتحال ہے، مگر 6 ستمبر اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہماری فوج کم ہے، لیکن ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بے تیغ جو سپاہی لڑتا تھا، یہ مذاق اڑاتے ہیں جو نام نہاد سیکولر لوگ ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے۔ اسلحہ بہت امپارٹنٹ ہے، مگر اسلحے کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قربانی کی کہانی احتشام، قربانی کی کہانی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، وہ اسلحے کے ساتھ کی، وہ جذبوں کی کہانی ہوتی ہے۔ بالکل جذبوں کی کہانی ہوتی ہے سر، اور آج بھی 6 ستمبر کے جذبے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے ملک مشکل حالات میں ہے اور ناپاک اتحاد ثلاثہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر سے ہی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ پاکستان کو تباہ کرنے، پاکستان کو توڑنے کے ناپاک منصوبوں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم خبروں کی جانب آئیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کراچی کے حالات کے حوالے سے نوٹس دیا ہوا ہے، اس حوالے سے کارروائی بھی ہوئی۔ پہلی خبر ہے ناظرین ہماری آج کی نوائے وقت کی کہ آئی جی کراچی میں بلا امتیاز کارروائی کریں، عدلیہ ساتھ ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ ذوالفقار مرزا کیوں خاموش رہے، کیا انہیں بھی حصہ دار سمجھیں، سوال نشان، یہ کہنا ہے جسٹس جمالی کا۔ رینجرز اہلکار کراچی میں موجود ہیں تو ہم حکومت پر کیوں دباؤ ڈالیں کہ وہ فوج بلائے، ہمارا کام آئین پر عمل کرنا ہے، نہ کہ حکومت پر قبضہ کرنا۔ ایجنسیوں کے پاس اہلیت ہے تو کیا ان سے کام نہیں لیا جا سکتا، سوالیہ نشان، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری۔ آئی جی سندھ ایماندار افسر واپس لائیں، پولیس پر کوئی سیاسی دباؤ ہے تو عدالت کو آگاہ کیا جائے، ٹی وی پر اعترافی بیان کیس کو خراب کر دیتا ہے، یہ عجیب حرکت ہے کہ ملزم کو چادر سے ڈھانپ کر دکھا دیتے ہیں، ملزم مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ جسٹس افتخار، صوبائی حکومت فوج بلا سکتی ہے، قتل و غارت کو گینگ وار کہنا غلط ہے۔ افتخار گیلانی، جمہوری حکومت ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، چیف جسٹس کیوں نہ مرزا کو فریق بنایا جائے، کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اور مرزا صاحب نے کل اور انکشافات کیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیٹو کے کنٹینرز ہیں ان میں سے بابر غوری صاحب جو اسلحہ آتا تھا وہ ایم کیو ایم کے لیے استعمال ہوا، پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا متحدہ پر کہ 5000 روپے فی کنٹینر بھتہ بھی لیا جاتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان تمام صورتحال پر آپ کا تجزیہ؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو چیف جسٹس نے پولیس کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی اس طرح کارروائی نہیں کر سکتی کراچی شہر میں جس طرح پولیس کر سکتی ہے، مگر پولیس کو کچھ کرنے تو دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا تھا تو جن پولیس والوں نے آپریشن میں حصہ لیا، چن چن کر ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا گیا، انہیں کوئی تحفظ بھی فراہم نہیں کیا گیا، اور پھر سیاست اس میں ڈالی جاتی ہے، ان پر سیاسی پریشر آ جاتا ہے پولیس پر، تو پولیس کیا کرے؟ پولیس بھی کوئی ایسی نہیں ہے، کرپشن کا گڑھ ہے یہ پولیس کا محکمہ، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاستدان ان کو کرپٹ کرتے ہیں اور وہ جو کرپٹ ہیں وہ مزید کرپٹ ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آج بھی کراچی شہر میں امن قائم کر سکتی ہے، مگر وہ امن قائم نہیں کر رہی خود بھی، اور ان کو کرنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک خبر تھی پچھلے دنوں، جب کل تھی میرا خیال کہ ایک جوئے خانے پر بم دھماکہ ہوا ہے، اس جوئے خانے سے لاکھوں روپے کا بھتہ اور رشوت جو تھی کمیشن کے طور پر وصول کرتی تھی پولیس۔ تو جب پولیس ان کاموں میں پڑ جائے گی کہ بھتہ خور تو سیاستدانوں کو کہتے ہیں، پولیس بھی بھتے وصول کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم جب ہم ایک زوال کی طرف، ایک کمینگی کی طرف چلے جا رہے ہیں تو پولیس بھی تو ہم میں سے ہے۔ اچھا، پولیس کا ایک عجیب رویہ ہے، مثلا میں ایک اس میں ہے کہ پولیس کو بیک وقت وہ پنجابی میں کہ پیری پہنا تے ہتھی پہنا، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کمزور ہے تو وہ اس کی تھنائی کرتے ہیں، لمحہ پا دے اجینو، اور جو اثر و رسوخ والا ہو اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری پولیس ہے۔ ہماری پولیس کو اس طرح بنایا ہی نہیں گیا کہ یہ عوامی پولیس ہو، عوام کی بہبود کے لیے کام کرے اور امن و امان جو ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو چیف جسٹس نے بات کی ہے، تو چیف جسٹس سے میری گزارش ہے کہ وہ پولیس کو خود مختاری بھی دلوائیں، دیکھیں نا، پولیس کو انیشیٹو بھی دلوائیں، سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کریں۔ دیکھیں نا، جب انیشیٹو دیتے ہیں آپ کسی کو کہ یہ ٹاسک ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کرنے دیں جو وہ کرتا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کراچی میں، اور اس نے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ فوج کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو پولیس بھی کر سکتی ہے، پولیس کا ہے، رینجرز موجود ہے، ایجنسیاں موجود ہیں، تو فوج کو کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ یہ فوج کو امریکہ جو ہے ناکام اور بدنام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اعلی کار بھی یہی چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آئے اور پھر پاکستان کو خدا نخواستہ ایک بار پھر نقصان پہنچانے کی احتشام سوات میں کیا ہوا؟ یہ امریکہ کو کوئی امید تھی کہ سوات میں کامیابی ہوگی فوج کی؟ یہ جو ہزاروں نقل مکانی کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ واپس کیسے جائیں گے؟ نقل مکانی کرنے والے اپنے تحفظ میں انہوں نے اپنے گھروں میں پہنچائے، اب وہاں امن و امان ہے، اور سوات میں پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے، پاک فوج کو سلام پیش کرنا چاہیے، وزیرستان میں کامیابی حاصل وزیرستان میں بھی انہوں نے کامیاب آپریشن کیا، جو کامیابی افغان اور امریکہ حاصل نہیں کر سکا وہ پاکستانی فوج نے حاصل کر کے دکھا دی، ایبٹ آباد کا اور نیول بیس کراچی کا، یہ سارے معاملے اب آخری بات رہ گئی ہے، صحیح، ان کے پاس آخری ایک معاملہ ہے فوج کو ذلیل کرنے کا، اور وہ کراچی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کراچی میں آئے گی فوج تو قتل عام تو کرے گی، اور یہ پھر ماورائے عدالت قتل کا الزام فوج پر لگائیں گے، اس کو بدنام کریں گے، اس کو ناکام کرنے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پولیس کو استعمال کیا جائے، پولیس کو اور پولیس جو وہ دورانی صاحب جو ہیں وہ ایماندار آدمی جو ہے واپس لائیں، اور ایک ایسا آپریشن ہو کہ جو مثالی ہو، جو غیر جانبدار ہو، اور جو بلا امتیاز ہو، جو لفظ استعمال کیا ہے بلا امتیاز ہونا چاہیے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کا بیان بھی چھپا ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک ان کے الفاظ پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ زرداری سمیت جو بھی ملک توڑنے کا اعلی کار بن رہا ہے اس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ذوالفقار مرزا از خود نوٹس جانی کی بجائے مالی نقصان پر لیے گئے، سوات جیسے آپریشن کی ضرورت ہے جسے نواز شریف کی حمایت حاصل ہو، لسانی جماعت کو حکومت میں شامل کیا تو طوفان آئے گا، نوائے وقت سے انٹرویو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بابر غوری نے نیٹو کے اسلحہ کنٹینر غائب کرائے، زرداری کو کوئی پانی پلائے تو اسے شوگر ملز دے دیتے ہیں۔ وقت نیوز اور ایک نجی ٹیلی ویژن سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پھر خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ خورشید شاہ کی عشرت العباد سے ملاقات، معاملات طے، متحدہ آئندہ ہفتے حکومت میں آ جائے گی۔ متحدہ نے 6 وزارتیں مانگی، پیپلز پارٹی 2 سے 3 اضافی وزارتیں دینے پر بات کر رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ اتنے سنگین الزامات ایک جماعت پر اگر ہوں تو کیا اسے حکومت میں واپس کرنے والی جماعت بھی ان الزامات میں برابر کی شریک ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کو شرم آنی چاہیے، یعنی پیپلز پارٹی والے کیا کیا الزامات نہیں لگائے انہوں نے ایم کیو ایم۔ اب ذوالفقار مرزا تو اب ہے، اس سے پہلے کمشنری نظام خود زرداری نے بحال کروایا تھا، پھر اس کو منسوخ کروایا۔ یہ کیا مذاق اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے قوم کو؟ کتنی بار ایم کیو ایم حکومت سے نکلی ہے اور کتنی بار واپس آئی ہے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی، اب الطاف حسین بھائی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو تو کم از کم کوئی احساس تو کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھتے کیا وہ دہشت کا دور اب ختم ہو چکا؟ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے، ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ آ کر سچ بولے، اور اب ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں خود ایم کیو ایم کے اندر سے بھی ان کے لوگ اٹھے اور بتا دیں کہ ایم کیو ایم کے کیا کیا جو الزامات ہیں اور کیا کیا کرتی رہی ہے۔ جس طرح سے ذوالفقار مرزا صاحب نے کھل کر باتیں کی ہیں کہ نیٹو کے کنٹینر اور اسلحہ جو ہے وہ بابر غوری صاحب جو لاتے رہے، اس کے علاوہ دیگر بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں، ٹارگٹ کلر اجمل پہاڑی جیسے ان کے پاس ہیں۔ اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اب وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ کنٹینرز جس کی بات ذوالفقار مرزا کر رہا ہے، تو جب کنٹینرز دیے جا رہے تھے تو ذوالفقار مرزا صاحب وزیر داخلہ تھے، ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ بابر غوری شپنگ کا وزیر تھا اور وہ اس بات کو کنٹرول کرتا تھا، امریکہ کے لیے بھی سہولت تھی کنٹینرز کی، تو کچھ کنٹینرز وہ اپنے تو بھی لے آتے تھے۔ اس وقت اسلحے کا، بارود خانے کا ڈھیر بن چکا ہے کراچی۔ اچھا اگر فوج بھی کارروائی کرے گی تو اس کو ریزسٹنس ملے گی، اور یہ تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، اور خانہ جنگی جو ہے اس میں نہ ہیرو ہوتے ہیں نہ اس میں نشان حیدر ملتا ہے، خانہ جنگی تو ایک عذاب ہے جو ہوتا ہے۔ تو بابر غوری بھائی، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ ان کنٹینرز کے ذریعے اسلحہ آیا، اور اتنا وہ تجھے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے جو فوج کے پاس بھی نہیں ہے، تو اتنا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے، اے این پی کے پاس بھی موجود ہے اور ایم کیو ایم کے پاس بھی موجود ہے۔ اب ایم کیو ایم تنہا کراچی شہر کو رول نہیں کر سکتی۔ ایم کیو ایم کے لیے میرے اندر سافٹ کارنر ہے جب الطاف حسین جاگیرداروں کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہ کون سی جاگیرداری ہے؟
یہ سیاسی جاگیرداری ہے. لیکن سر وہ تو ساری چیزیں ماضی کا حصہ بن گئی. ابھی تو الزامات سنگین ترین الزامات ہیں, ملک توڑنے کے الزامات ہیں, ملک کے ساتھ غداری کے الزامات ہیں, اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزامات ہیں. پہلے تو ان کا جواب دینا چاہیے, باقی باتیں تو ماضی کا حصہ ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو لشکری رئیسانی بھی اب اٹھے ہیں اور انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے. ان کا بیان ہے کہ رحمان ملک کا کردار مشکوک ہے, بلوچستان میں ڈنڈا چلانے اور سندھ میں مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں لشکری رئیسانی. مزاحمت کاروں نے رابطہ کیا ہے, وزیراعظم کے جواب کا انتظار ہے, حکومت نے وعدہ خلافی کی تو ہم بھی پہاڑوں پر جانے پر مجبور ہوں گے. مزاحمت کاروں کا لشکری رئیسانی سے رابطہ ایک مثبت پیش رفت ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی. اور پھر ایک اور خبر چھوٹی سی شامل کر جائیں گے, ذوالفقار مرزا کو صدر کی آشیرواد حاصل نہیں, قریبی ذرائع. اس طرح کے حالات سیاسی جماعتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. نواب وقت سے گفتگو. ذوالفقار مرزا صاحب کے بعد لشکری رئیسانی صاحب بھی رحمان ملک صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے ملک کے خلاف ہے اور وہ اتنے بڑے عہدے پر ہے, کیوں؟ رحمان ملک کا پورا جسچر, اس کا پورا جو انداز ہے, جو کچھ اب تک وہ کرتا رہا ہے, یہ جو باتیں لشکری رئیسانی اور ذوالفقار مرزا کر رہا ہے, یہ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے رحمان ملک کے بارے میں. رحمان ملک کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ایک کھسیانی مسکراہٹ اس پر طاری ہے, اور یہ کھسیانی مسکراہٹ جو ہے, یہ کھسیانی ہنسی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اب بھی اتنے الزامات کے باوجود وہ موجود ہے وہاں شہر میں. محاورہ بھی ہے نا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ہاں, اور تو کھمبا تو نوچ رہا ہے, اور کھمبا انہوں نے پاکستان کو سمجھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک امریکہ سے زیادہ برطانیہ کا آدمی ہے, اور کراچی میں امریکہ سے زیادہ برطانیہ سرگرم ہے. یہ برطانیہ میں MI5 اور اس کی خفیہ ایجنسی بھی ہے رحمان ملک کی. یہ ساری صورتحال لوگ جانتے ہیں. اور اب تک دیکھیں نا, 3.5 سال میں یہ دہشت گردی ختم نہیں کر سکے. 3.5 سال میں رحمان ملک سے بتائیں کہ وہ جہاں زرداری کہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں, کہ جو تھنک آف ڈیول اینڈ دیئر ہی از, جو شیطان ملک اور رحمان ہمیں ملک. ایک بریک کے لیے جانا ہے, چلا بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ہجوم ہیں یا ایک قوم؟ کیا یہی ہمارے سیاست دانوں کا ایجنڈا ہے یا کچھ اور؟ انہی بہت سی آوازوں میں سے ہم بنیں گے آپ کی آواز, اور کوشش کریں گے کہ یہ ہجوم بن جائے ایک قوم. ڈونٹ forget to watch ہاٹ لائن ہر پیر سے جمعے کی رات 8 بجے صرف وقت نیوز پر. ہاٹ لائن دیکھیے ہر پیر سے جمعہ رات 8:05 پر. ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ذوالفقار مرزا کہتے ہیں کہ کراچی میں بدامنی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہے. گوجرانوالا میں ویگن درخت سے ٹکرا گئی, 3 مسافر جاں بحق 10 زخمی ہو گئے. اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا. ناظرین نواب ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. آپ کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0423631169. اور ڈاکٹر صاحب پہلے 2 کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے. جی ٹھیک ہے. بہاڑی سے شاہین صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر میرا رحمان ملک سے سوال ہے. یہ تو کہتا ہے کہ ہم نے چاگر کلر پکڑ لیے ہیں, یہ کیوں نہیں انٹرویو دیتے یا بتاتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے, ان دہشت گردوں سے کیوں نہیں سوال کرتے ہیں؟ آپ کا میڈیا بھی ان کے پاس پہنچا ہوتا ہے, دہشت گردوں کے پاس کل دکھا رہے تھے آپ کے چینل پہ. پھر اس کے بعد میرا ریکویسٹ میں کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو
وہ خود آج نوٹس لے, اور ایم کیو ایم اگر ایم کیو ایم ملوث ہے یہ ان خود پہ تاحیات پابندی نوٹس لگا. انہوں نے لیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. شاہین صاحب آپ نے کال کی لاہور سے. عمر صاحب کی کال ہم شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. عمیر صاحب جی. وعلیکم السلام. عمیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جی عمیر صاحب راولپنڈی سے. صاحب آپ کو اور نیازی صاحب کو سلام. وعلیکم السلام جی. دو باتیں کرنا چاہوں گا, ایک ذوالفقار مرزا اور ایک فوج کے متعلق. پہلے تو فوجی شہیدوں کو سلام جنہوں نے سرحدوں کے لیے اپنی جان قربان کی. اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں فوج کھا گئی, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 8-10 ہزار روپے تنخواہ والے لوگ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 15,000. میں 15,000 دیتا ہوں, آئے کوئی مرے اگر اس طرح ہوتا ہے تو. یہ ملک کے لیے شہید ہوتے ہیں. دوسری بات ذوالفقار مرزا کے لیے ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو کل جس طرح جسٹس صاحب نے کہا کہ کل کیوں نہیں بولے, تو جسٹس صاحبان یہ بھی یاد رکھیں کہ کل انہوں نے بھی پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا, قوم ان کا آج دیکھ رہی ہے. تو آپ بھی ذوالفقار مرزا کا آج دیکھیں, کل پہ نہ جائیں. آج جو کہہ رہا ہے اس کی تحقیق کریں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے عمیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی خبر بھی ہے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ حوصلے سے کام جاری رکھیں. صدر زرداری کے رحمان ملک کو ہدایت. وزیر داخلہ نے کراچی آپریشن کے بارے میں بتایا. یہ بڑی زیادتی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک پر اتنے الزامات کے بعد یہ زرداری صاحب کی محبت جو ہے ان سے, یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں نا, کہتے ہیں ذوالفقار مرزا کا جو معاملہ ہے یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اچھا ایوان صدر اس میں انوالو بھی ہے, تو اب یہ بات زرداری صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرامہ سٹیج کرتے ہیں اور پھر وہ بات جو ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے. تو ذوالفقار مرزا کا معاملہ جو ہے وہ خاصا بے قابو ہو چکا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا. تو یہ بات ٹھہرے گی نہیں, اور یہ بات چلے گی, اور ایم کیو ایم بھی وہ نہیں رہے گی اب, اور پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی اس طرح وہ نہیں رہے گا. اچھا دیکھیں نا اس وقت, لیکن وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی قوت ہے جو کہ بار بار مفاہمت کی جانب لے کر جا رہی ہے؟ اتنے سنگین الزامات آپ کی جماعت کے اندر سے ہی آپ کے انتہائی قریبی ساتھی ایک آپ کی حلیف جماعت پر لگا رہے ہیں, لیکن آپ اس کے باوجود بھی ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اب قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں نا, مثلا رحمان ملک کے بعد ڈاکٹر بابر رحمان کو آزمایا, پھر ڈاکٹر بابر رحمان کے بعد انہوں نے اس کو خورشید شاہ کو آزمایا. تو یہ سارا ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک جملہ مجھے ابھی یاد آیا, مثلا میں نے کہا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے ذوالفقار مرزا والا, یہ ہے سندھی ٹوپی ڈرامہ. تو یہ سندھ کا ایک نیا لیڈر جو ہے اوپر رہا ہے. اچھا یہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تمام تر قتل و غارت اور ڈکیٹیاں اور گڑبڑ اور خون خرابہ تھا, اس کی قیادت کی تھی, اور اس نے کہا تھا پاکستان نہ کھپے. اس نے کہا تھا ذوالفقار مرزا نے, اس کے جواب میں زرداری نے پھر کہا تھا پاکستان کھپے. تو پھر پاکستان کھپے کا مذاق اڑایا گیا, لیکن لوگوں کو پاکستان نہ کھپے کہنے والا جو ہے وہ یاد نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا جو ہے, جس کو تلوار مرزا کہنا چاہیے, اور یہ تلوار بھی کن تھی پہلے, اب پتہ نہیں اس نے تیز کر لیا کہ وہی عدالت عظمیٰ بھی سوال پوچھا گیا نا کہ پہلے کیوں خاموش تھے. ہاں جی. تو دیکھیں نا, یہ بابر غوری پر الزام لگاتا ہے, تو اس وقت تو وزیر داخلہ تھا. وزیر داخلہ جو ہے وہ ایجنسیوں کا بھی سربراہ ہوتا ہے, اور ساری صورتحال اس کے انڈر ہوتی ہے. تو اس وقت کیوں نہیں بولا یہ, یا وہ خط کی بات کرتا ہے الطاف حسین کے ساتھ امریکہ کی اور ٹونی بلیئر کی, تو اس وقت کیوں نہیں بولا یہ. اچھا پھر لیکن تردید بھی تو ڈاکٹر صاحب نہیں آئی نا, ایم کیو ایم کی جانب سے کسی ایک الزام کی بھی تردید نہیں کی گئی. صرف یہ کہا گیا کہ یہ بیہودہ الزامات ہیں, آپ بھی اگر سچے ہیں تو آپ بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ذوالفقار مرزا جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں دیکھیں نا, یہ ڈٹائی ہے. رحمان ملک بھی اس کو ہنسی مذاق میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. چھوٹا بھائی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا بھائی ہے, جو رحمان ملک کہتے ہیں یہ چھوٹا بھائی. وہ یہ بھی تو کہتے ہیں لعنت ایسے چھوٹے بھائی پر. اور وہ پھر رحمان ملک بھی تصدیق کرتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت. رائٹ سر, کالر ہے ہمارے ساتھ کافی دیر سے, غلام احمد صاحب لاہور کینٹ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غلام صاحب فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ ڈینگی مرض کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہم ہر چیز اپنے حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں, تو کم از کم اس میں عوام کو آگاہی کریں کہ یہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے یا ادھر اتنا گندگی پڑی ہوتی ہے اور اسے ہم صفائی نہیں کرتے, اپنے گھر کا کوڑا جو ہے دوسرے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں, اور پانی کھڑا ہے تو اسے بھی ہم صاف نہیں کر سکتے, تو یہ سب سے پہلے جو ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں, پھر دوسری حکومت کو جا کر کے. تھینک یو ویری مچ جی. اور ڈینگی وائرس کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ صاف پانی میں پیدا ہونے والے مچھر ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر بھی شامل کر لیں جو کہ ذکر ہو گیا ڈینگی وائرس کا. وزیر اعلیٰ کے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ, عوامی شکایات پر ٹی ایم او عزیز بھٹی معطل. ڈینگی سے نمٹنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں, ناقص ادویات دینے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, شہباز شریف کا یہ کہنا ہے. متاثرہ علاقوں میں روزانہ اجلاس منعقد کروں گا, گھروں میں بھی
اسپرے کیا جائے. ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے انڈیویجولی کہ ہم بھی اپنے گھروں میں از خود اسپرے کریں اور تمام کے تمام معاملہ جو یہ وی آئی پی مچھر ہے، عجیب و غریب ہے. وی آئی پی مچھر سفید ایک بہت خطرناک مچھر ہے. صاف پانی میں یہ پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا صرف ڈنگ مارتا ہے. یہ ڈینگی کا ڈنگ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. یہ بخار کوئی عام بخار نہیں ہوتا، اس لیے ڈنگ مارنے سے پہلے اس مچھر کو مار دینا چاہیے اور سپرے کرنے چاہیے. لیکن احتشام یہ کئی لوگوں کو ویسے بخار ہوتا ہے اور وہ ڈینگی سمجھ لیتے ہیں، تو ایک ڈینگی کی دہشت جو ہے وہ بھی طاری ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کل پرائیویٹ ہسپتالوں نے بڑی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے جس میں بھی وہ ڈینگی کے ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ٹھاک ہزاروں روپے میں پیسے وہ جو آدمی کے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں ڈینگی. جو ہارٹ کا مریض جاتا ہے ان کے پاس اس کو وہ آپریشن کے لیے تیار کر دیتے ہیں. حالانکہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں ہارٹ کے مریض وہ آپریشن کے لیے فٹ نہیں ہوتے. اچھا میں آپ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے میرے دل میں بہت سافٹ کارنر ہے، تو ان کو کچھ پہلے کرنا چاہیے تھا. جب ڈینگی کا جو وبا ہے، جو معاملہ ہے وہ انتہا پر پہنچا ہے، تو اب خیال آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو پوری طاقت کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں سپرے نہیں ہوا، کیوں ٹیکے نہیں لگے، کیوں ڈینگی کے لیے اور ناقص ادویات بھی منگوائی جاتی ہیں اور اس پہ پھر آپ پتہ ہے کرپشن کا معاملہ بھی ہوتے ہیں. ان افسران کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے. گڑی شو میں لوگ نکلے ہوئے 5 دنوں سے پانی نہیں ملتا وہاں، اور وہ اسٹرائک کے لیے باہر نکلے ہیں، ہنگامہ کیا انہوں نے اور کوئی ان کو پوچھنے نہیں آیا. رائٹ سر، ایک اور کالر ہے وسط. تو میں سب کا یہ انتظام منتظم ہے. شہباز شریف بڑے کام بھی کیے ہیں اس نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اگر توجہ دے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بالکل انہیں وہ توجہ دے بھی رہے ہیں اور مزید توجہ بھی دینی چاہیے. نیر صدف صاحبہ ہیں لاہور سے، السلام علیکم. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے ہمیں کراچی کی عوام کو تسلی دینی چاہیے کہ جو وہ فوج کو بلا رہے ہیں نا، تو انہیں یہ بتانا، ابھی بتایا سر نے کہ جی فوج کیوں نہیں بلائی جاتی کہ کراچی میں بہت زیادہ آتی ہے، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ رینج اور پولیس کے حوالے سے ہی فوج کو نہ اس میں انوالو کرے. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ذوالفقار مرزا کے بیانات کو چھوٹا بھائی کہہ کے یا ان کی ذاتی رائے سمجھ کے رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ملک سلامتی کے خلاف کریں، وہ لگیں، اس لیے کمیشن بننا چاہیے. جی نیر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی انتہائی سنگین الزامات ہیں اور اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان کو سرد خانے میں نہیں ڈالنا چاہیے. دوسری جانب یہ بھی ہم آپ سے ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب نے الزام لگایا کہ میں ٹارگٹ کلرز پکڑتا تھا، رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ انہیں چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیتے تھے. اور دوسری بات، جو ابھی ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں ان کی شکلیں کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے منہ پر کپڑا کیوں ڈال دیا جاتا ہے. بہت میں تو کہتا ہوں کہ ان کے منہ پر کپڑا نہ ڈالیں، ان کا منہ کالا کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ سرے عام پھانسیاں دی جائیں ان لوگوں کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کو چھوڑنے کی بات کی، یہ تو رحمان ملک کی پرانی عادت ہے. جو امریکی یہاں پکڑے جاتے تھے وہ تلاشی دیے بغیر، اپنی شناخت کیے بغیر وہ چلے جاتے تھے. لوگ نہیں بولے کہ یہ وہی رحمان ملک صاحب ہیں جو کہتے رہے کہ بلیک واٹر کا کوئی یہاں پر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کا نیٹ ورک نہیں. لیکن پھر ریمنڈ ڈیوس کے بعد یہ معاملات کھل کر سامنے آ گئے. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی رحمان ملک نے سیدھا کیا، وہ اب بھی افغانستان میں موجود ہے اور سارا نیٹ ورک جو ہے اس کی نگرانی. یہ اتنا اہم آدمی ہے کہ صدر اوباما نے اس کے لیے فون کیا تھا، یہ صدر اوباما کو زیب دیتا تھا. شرم آنی چاہیے تھی اوباما کو کہ اس نے کیا. اور پھر ایبٹ آباد کا ڈرامہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نگرانی جو ہے اس نے ریمنڈ ڈیوس نے کی تھی. اور یہ ایبٹ آباد کا ڈرامہ جو ہے یہ اوباما کے لیے اسامہ سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اور کیوں چادر ڈالتے ہیں آپ ان پر؟ ان کو دکھائیں، لوگ دیکھیں ان کو کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں. ان کا منہ کالا کریں اور ان کو شہر میں پھرائیں اور ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو سرے عام پھانسی دیں. دیکھیں نا احتشام، بات یہ ہے کہ سزا سے زیادہ سزا کا ڈر اہم ہوتا ہے. اگر ٹارگٹ کلر کو یہ پتا ہو کہ انجام یہ ہوگا تو کبھی وہ ٹارگٹ کلر نہیں کریں گے. بالکل صحیح فرمایا. مسز جاوید صاحبہ کی کال شامل کرنا چاہیں گے راول پنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، آپ کو اور نیازی صاحب کو بہت بہت سلام. میں کہہ رہی ہوں رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اس کو لوگ امریکی جاسوس کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو اتنی پکی اداکاری کرتے ہیں کہ محمد رانا بھی ویسے نہیں کر سکتے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. جاوید صاحب آپ کائنڈلی جو بھی کالرز کال کریں اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز تھوڑی سی کم کر لیا کریں کیونکہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. محمد احمد صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر. جی فرمائیے گا احمد صاحب. جناب کراچی میں رحمان ملک ڈینگی وائرس کی صورت میں پھیل رہا ہے، تو لاہور کے اندر کیفیت یہ ہے کہ یہاں بھی ڈینگی وائرس ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
حکومت پنجاب سے کہ اس سے پہلے بھی ڈینگی وائرس کا جب حملہ ہوا تھا پرویز الہی کے دور میں، تو وہاں پہ ایک DHO صاحب تھے، بڑی ڈائری والے تھے ماشاءاللہ، ان کے خلاف آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ کیا بنا، وہ ایک ہاسپٹل میں بھی بڑے آفیسر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح دنگناتے پھر رہے ہیں، آج پھر یہ جیلی جو ہے نا وہ سپرے ہو رہا ہے۔ یہاں لاہور کے اندر یہ سبزار سکیم ہے، پولیس کی ملی بھگت ہے، یہاں پہ جناب بھینسیں موجود ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ لاہور کو پاک کر دیے گئے، یہاں جناب جوہر ہیں، پانی ہے، تو یہ کہاں کا بچارہ شہباز شریف جائے گا، کیوں نہیں اپنی انتظامیہ کو متحرک کرتا ہے؟ ٹھیک ہے احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تنقیدی کال تھی، اور لاہور میں انتظامات کیسے دیکھتے ہیں، ڈینگی وائرس کے حوالے سے محکمہ صحت کا کردار کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، بڑا پوٹینشل ہے اس کے اندر، اور لیکن جو پچھلا دور تھا شہباز شریف کو بڑا یاد آتا ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وگر اس کے اندر ہے، اب بھی وہ ایک دہشت بھی ہے۔ افسران صرف شہباز شریف سے ڈرتے ہیں، مگر یہ افسران ابھی تک افسران تہو بالا بنے ہوئے ہیں، تو محکمہ صحت سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ ڈینگی وائرس کے بارے میں بہت پہلے سے ڈاکٹر جاوید اکرم تو پچھلے سال سے کہا تھا کہ اگلے سال ڈینگی وائرس جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، تو کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ جو پیش بندی کے طور پر معاملات اقدامات ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کیے گئے؟ وہ ہو سکتے تھے، اور شہباز شریف کے ساتھ لوگ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت کچھ، بہت ساری توقعات بھی ہیں لاہور کے شہریوں نے، لاہور کے بلکہ پنجاب کے عوام کو بھی بہت ساری توقعات۔ محدود دنوں میں یہ کلمہ چوک فلائی اوور بنا، 135 دنوں کے اندر فلائی اوور کا ایک لشکر جو ہے ملتان میں کرا دیا ہے وزیر اعظم گیلانی نے، لیکن جتنی پذیرائی اس کلمہ چوک کے فلائی اوور کی ہوئی ہے وہ کسی کی نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ کون آدمی مخلص ہے، کون آدمی کام کرنا چاہتا ہے، اور کون آدمی کام لے سکتا ہے افسران سے، پولیس افسران سے، اور کرپٹ لوگوں سے بھی جو آدمی کام لے سکتا ہے وہ شہباز شریف ہے۔ رائٹ، ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جوہر آباد سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر حکومت تو جو کچھ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن نے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ریلوے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یا جو خرابیاں ہیں واپڈا میں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یا امن و امان کا مسئلہ ہے، وہ عوام کے سامنے کیا آج تک لائے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، کوئی اپنا پلان لائے ہیں سامنے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اپوزیشن کا کردار کیا ہے؟ دیگر ممالک میں ہم دیکھیں، یورپی ممالک میں شیڈو کیبنٹس بنائی جاتی ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بناتی ہیں، لیکن پاکستان میں اپوزیشن کا کردار کیا رہ گیا ہے؟ کیا عوامی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہے اور ٹھیک کردار ادا کر رہی ہے؟ اپوزیشن کہاں ہے؟ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں حکومت میں ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں۔ اپوزیشن کا الف کاٹ دیں تو پوزیشن رہ جاتی ہے، تو یہ پوزیشن زیادہ بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، لیکن امن و امان کا مسئلہ واقعی صوبائی حکومت کا ہوتا ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں جو قتل و غارت ہے، ڈکیتیاں ہیں، وہ لاہور میں اور پنجاب میں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن واپٹا کا معاملہ مرکز سے ہے، ریلوے کا معاملہ مرکز سے ہے۔ وہ تو غلام محمد بلور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سون میں بلوریا ریلوے کے ایک افسر فرما رہے تھے کہ غلام احمد بلور صاحب تو بڑی کوششیں کر رہے ہیں ریلوے کو بچانے کے لیے، لیکن وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ کچھ آپ بھی بتائیے گا کہ کس کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اور کون کس طرح سے ریلوے کو، میں کہتا ہوں اگر کوششیں کر رہی ہے وفاقی حکومت تو وہ بلور صاحب کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو وہ استعفا کیوں نہیں دیتے؟ جی ہم آپریشن صاحب کو بھی طلب کیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے ریلوے کی صورتحال پر بریف کرنے کے لیے، تو اس بارے سے بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فنڈز ریلیز نہیں کر رہی، مشکلات خاص طور پر محکمہ فائنانس کی جانب سے آ رہی ہیں۔ دیکھیے ریلوے میں جہاں 5 آدمیوں کی ضرورت تھی وہاں 500 آدمی بھرتی کیے گئے، کرپشن کی انتہا ہے، ریلوے کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے لوگوں نے۔ اچھا لوگ جو ہیں وہ جو لوہا ہے وہ سارا کچھ وہ بیچ کے کھا گئے ہیں۔ اچھا صرف جو افسران کی عیاشی پر خرچ ہوتا ہے وہ بے انتہا ہے، ان کے فنڈز، ان کے سفر، ان کے الاؤنسز، ان کی تنخواہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری طرح ری شفلنگ کی ضرورت ہے ریلوے کے لیے۔ ریل کا سفر تو بہت خوبصورت تھا، میں بھی یہ سفر کرتا تھا، گڈی کوک مرندیا، تو گڈی کوک مارتی تھی تو وہ اب تو وہ کوکیں بند ہو گئی سر، انجن ہی نہیں ہے، 500 میں سے آپ کے اگر صرف 120 انجن دستیاب ہوں گے تو آپ گڈی کوک کیسے اب گڈی کوک نہیں مارتی، گڈی چیخ مارتی ہے، اب تو عوام کی چیخیں نکال دی ہے ریلوے والوں نے۔ چیخیں نکال دی۔ ایک کوئٹہ کے بارے سے میں چاہوں گا کہ خبر شامل کروں، کوئٹہ میں ناظرین نہ صرف ایک ہیڈ لائنز کے طور پہ شامل کرنا چاہوں گا، امریکی تعاون سے آپریشن اسامہ کے قریبی ساتھی یونس الموریتانی سمیت 3 القاعدہ کمانڈر گرفتار، پاکستانی فورسز کی کارروائی قابل ستائش ہے۔
یہ کہنا ہے وائٹ ہاؤس کا۔ اور ایک اور خبر ایک ایم پی اے صاحب کے حوالے سے ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ ملتان کی ڈیڈ لائن سے یہ خبر ہے، ایم پی اے شیر علی گورچانی کے والد سے 27 بوتل شراب برآمد، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے وقت ملزم پرویز گورچانی کی دھمکیاں، کار میں سوار لڑکی موقع سے فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مختصراً اچھا پہلی بات تو کوئٹہ کی ہے نا کہ آخر ہماری فوج جو ہے اس کو وائٹ ہاؤس کی حمایت کی یا تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی ذاتی ہے، یہ توہین ہے میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے تعریف کرے پاک فوج کی۔ پاک فوج کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد۔ تو ایک تو یہ اس میں منافقت موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی پکڑا گیا اس پر ہاں مقدمہ چلاؤ، اس سے تفتیش کرو، اور تفتیش کرنے کے بعد معلوم کرو کہ ان کا نیٹ ورک کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے، اور پھر اس آدمی کو تم امریکہ منتقل کروا رہے ہو، تو یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں پاک فوج کو بھی واضح کر دینا چاہیے کہ امریکہ کی مزید ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی، اور عوام کی بہت توقعات ہیں۔ اور دوسری بات شیر علی صاحب گورچانی کے والد صاحب کی، تو یہ عجیب بات ہے کہ اب تک اس طرح کی جتنی خبریں آئی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے والے سے جتنی خبریں آئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو نکیل کیوں نہیں ڈالتے یہ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ میں شامل کرنے سے پہلے ہی ایسے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں کرتے، اور کیوں دفعہ 62-63 پر جو لوگ پورا اترتے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں کیوں نہیں رکھا جاتا، اور اس طرح کے لوگوں کو ہی کیوں رکھا جاتا؟ یہ شیر علی گورچانی کے والد جو ہیں یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور شیر علی گورچانی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں۔ اب آپ فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھا دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو پکڑتے ہیں ان کو، تو کیا ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے؟ عتیقہ اوڈو سے بھی شراب پکڑی گئی تھی، 100 موٹر ایکشن بھی لیا گیا تھا، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا عتیقہ اوڈو جیل میں گئی؟ نہیں۔ کیا ایک دن کے لیے بھی اس کے لیے پریشانی ہوئی؟ بالکل نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات کسی غریب آدمی سے مجھ سے پکڑی جاتی، میں تو شراب تو نہیں پیتا، اس کی فوراً شترول شروع ہو جاتی۔ اچھا یہ جو میں سمجھتا ہوں افراط تفریط ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ جو تمیز ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، لوگ مذہبی فرقہ واریت کی بات کرتے، یہ قانونی فرقہ واریت ہے، یہ معاشی فرقہ واریت ہے۔ اور اقربا پروری کی بیماری جو ہے وہ اداروں سے نکل کے سیاسی جماعتوں تک ہر جگہ پر اس نے ملک کا ستیاناش کر رکھ دیا ہے۔ اقربا پروری جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ، تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ پوچھے نا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے مشیر سے کہ یہ کیا مشورہ تم نے دیا تھا اپنے والد کو کہ ایک لڑکی بھی ساتھ بٹھاؤ اور شراب لے کے جاؤ، اور وہ لڑکی شکر فرار ہو گئی ہے، ورنہ وہ لڑکی غریب تھی، اس کو زیادہ دلیل کرتے ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو بھی، کہ ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، کہیں ان کی بدنامی کا باعث تو نہیں بن رہے۔ اور ناظرین ہم تمام کالرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی۔ پڑھیں گے آج کے نواب وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ہی کالم ہے، بہت خوبصورت انہوں نے کالم لکھا ہے۔ آج لکھتے ہیں انا ہزارے اور انا ہزارے۔ لکھا ہے کہ بھارت کا انا ہزارے پاکستان میں بھی مقبول ہوا ہے، یہاں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے، وہ غیر معروف ہے اور غیر سیاسی آدمی ہے، یہ اس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ بھارت میں پاکستان جیسا حال کرپشن اور بدعنوانی ہے، مگر وہاں قانون کی عملداری کچھ ہے۔ بھارت میں انا ہزارے کے مقابلے میں پاکستان میں انا ہزارے مطلب انے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، جو آپ سے محروم ہے، اندھا ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے لکھا ہے۔ مزید گفتگو ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے۔ یہ میں ایک دلچسپ حوالے سے ایک سنگین صورتحال کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا انا ہزارے، تو ایک انا جو تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے وزیر بنا دو، انہوں نے کہا تو کی کریں گا وزیر بن کے؟ انہوں نے کہا میں انی پا دیں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے آنکھوں والوں کو فارغ ہونے دو تو پھر تمہاری باری ہے۔ آنکھوں والوں نے اتنی انی پائی ہوئی ہے کہ باقی کسی انے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس میں ایک بات شام بڑی نکتے کی ہے کہ پاکستان پہ بڑا الزام لگاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھارت نواز لابیاں ہیں، سیفما کی بات بھی ہے، سیفما والے شاید انا ہزارے کے بارے میں ایک پروگرام کریں اور نواز شریف کو اس کی صدارت کے لیے بلائیں، جو مسلم لیگ کا صدر ہے۔ نواز شریف صاحب پھر کہہ دیں کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، جس کی تم پوجا کرتے ہم بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا انا وہ تو پھر کہہ لیں گے دیکھیں نا ہزارہ صبح ہزارے کی تو بات کرتے ہو تم، تو اس طرح کی بات کرپشن ختم کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ ایک بل جو ہے وہ پیش بھی کیا گیا ہے اسمبلی میں کہ جس میں کہا ہے کہ جس کے بیرون ملک اثاثے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، کیا وہ بل پیش ہونے دیا جائے گا؟
کیا اس بل پر بحث ہوگی؟ کیا وہ سارے کرپٹ ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. سارے کرپٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں مولانا اسمبلی میں معافی چاہتا ہوں، کم و بیش کوئی ایک آدھ آدمی اس میں بچا ہوا ہو. تو یہ کرپشن بھارت میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. مگر بھارت میں کیا کیا کہ انہوں نے انا ہزارے کی بات مان لی، اور اس بل میں جو کرپشن کے خلاف تھا، جو بدعنوانی، رشوت ستانی، کرپشن کی فراوانی کے خلاف بل تھا، اس میں انہوں نے انا ہزارے کی تمام تجاویز میں وہ شامل کر دیے. تو کیا ایسا ممکن ہے پاکستان میں؟ یہ فرق صرف پاکستان اور بھارت میں ہے، ورنہ بھارت میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تنگ ہو چکے ہیں ہمارے لوگ. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ دو مگر ان سے تو لو. صحیح. ہمیں نہ دو مگر ان سے تو لو، کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے، وہ انہوں نے خزانہ لوٹا ہے. یہ بچو بچو کھائی جا اتو رولا پائی جا، یہ بیان بازی بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مفاد جو ہے اس میں سب ایک ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا کالم آج ضرور پڑھیے گا، انا ہزارے اور انا ہزارے. اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا ادارہ ہے کہ نیٹو کی بھارت کو میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش اور دفاع وطن کے تقاضے آج یوم دفاع پر محض تجدید عہد نہیں، ملکی سلامتی کے لیے عملی اقدامات بھی کریں. وطن عزیز کا 46واں یوم دفاع آج 6 ستمبر کو ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی جن خوفناک سازشوں کا سامنا ہے اور اسلام دشمن ایجنڈے کے تحت عالمی طاغوتی قوتیں امریکہ اور بھارت کی سرپرستی میں جس جارحانہ انداز میں ملک کی سالمیت کے در پہ ہیں، اس کے پیش نظر آج یوم دفاع مناتے ہوئے ان کمزوریوں اور خامیوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے جن کی بنیاد پر ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات مزید گھمبیر ہوئے اور امریکی بھارتی ایجنسیوں کو ہماری آزاد دھرتی پر اپنی گھناؤنی سازشوں کو جال بچھانے کا موقع ملا ہے. مزید ہم گفتگو کریں گے، اس پر تبصرہ لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس پر 6 ستمبر پر بات بھی کی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 6 ستمبر کے حوالے سے بات کی ہے. تو 6 ستمبر تو ایک علامت ہے اور ہمارے لیے وہ ایسی علامت ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ 6 ستمبر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ثابت کیا پاک فوج نے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اسلحے کے بغیر بھی لڑ سکتے ہیں. تو آج کیوں اندرونی اور بیرونی جو معاملات اس پر قابو نہیں کے بعد پایا جا سکتا؟ اور میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جو اندرونی مسائل ہیں اس میں بھی بھارت کا حصہ ہے اور بھارت دشمن ہے. وہ لوگ جو بھارت کے ساتھ دوستی کیپنگ بنانے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کہیں کہ اب تک ساری جنگیں جو تھیں پاکستان نے کس کے خلاف لڑیں؟ ایٹم بم پاکستان نے کس کے خلاف بنایا؟ تو بھارت سے میں تجارت وغیرہ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تجارت کرنے کے لیے بھی اعتماد کی ضرورت ہے. تو اعتماد کہاں سے آئے گا؟ تو اعتماد اسی وقت آئے گا جب ذہنیت، ہندو ذہنیت جو ہے وہ بدلی جائے گی. جب انا ہزارے جیسے آدمی جو ہیں وہ کریں گے. مثلا کہتے ہیں یہ مہاتما گاندھی کا پیروکار ہے، تو گاندھی نے بھی مرن برت رکھا تھا اور مرن برت اس نے بظاہر پاکستانیوں کی حمایت کے لیے رکھا تھا کہ ہندوستان اس وقت بھی اس نے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا اور پاکستان کو اپنا حصہ، اپنے اثاثے جو تھے وہ اس نے نہیں دیے تھے. مگر اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے متعصب ہندو اور انہوں نے اپنے ہیرو کو، اپنے گرو کو قتل کر دیا، چاقوؤں سے وار کر کے مار دیا گاندھی کو. اور آج وہ دفتروں میں گاندھی کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. ان کی منافقت دیکھیں، آج انہوں نے اپنے دفتروں میں گاندھی کی تصویریں لگائی. اور یہاں جو انا ہزارے ہو یا جو بھی ایسا آدمی ہو تو وہ قائد اعظم کا پیروکار ہو. قائد اعظم کا پیروکار ہوگا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان بنا سکے گا اور قائد اعظم کے پاکستان میں کرپشن بھی ختم ہوگی، بدعنوانی بھی، رشوت ستانی بھی اور کرپشن کی فتح. ہمارے یہاں بھی منافقت جو ہے وہ اپنے اعلیٰ درجوں پر پہنچ چکی ہے، اعلیٰ مقام تک پہنچ چکی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے، خاص طور پر اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں، سیاستدان تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے اندر بھی منافقت جو ہے وہ بے انتہا سرایت کر چکی ہے. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی بعض سیاستدانوں کے محترم شخصیات، ان کے والدین جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہوئے ہیں. اچھا اب دیکھیں، یہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جو بھی دن آتا ہے وہ یوم دفاع ہو، 6 ستمبر ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، تو پھول جو ہیں وہ مزار قائد اعظم پر چڑھائے جاتے ہیں. دیکھیں نا، ہم مرکز کس کو بناتے ہیں؟ مرکز دل و نگاہ، وہ مزار قائد ہے اور جہاں مزار اقبال ہے. اور صبح یہاں پریڈ ہوئی اور وہ بدلے انہوں نے جو ان کی گارڈ ہوتی ہے.
तो ये क्या है, ये लोग कौन है, इनके बारे में सोचा जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और करप्शन खत्म होगी। लेकिन अब सियासत क्या है पाकिस्तान की, अब सियासत पाकिस्तान की करप्शन है। करप्शन को ये सियासत कहते हैं और सियासत को करप्शन कहते हैं। ये पूरी ओवरहालिंग जरूरी है, ये जब तक नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि मुझे क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं मिलेगा। राइट, बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगले नशिस्त में भी आपसे बात होगी। नाज़रीन, आज के दिन का पैगाम जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से हमने अंदाज़ा लगाया वो यही है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। और इसी जज्बे की ज़रूरत है। फरमाने क़ायद-ए-आज़म शामिल करना चाहेंगे, पाकिस्तान की सरजमीन में ज़बरदस्त ख़जाने छुपे हुए हैं, मगर इस मुल्क को एक मुसलमान कौम के रहने सहने के काबिल बनाने के लिए अपनी क़ुव्वत और मेहनत के ज़बरदस्त ज़ख़ीरे का एक एक ज़र्रा सर्फ करना पड़ेगा। जुमातुल विदा 17 अगस्त 1947 को कायद का ये फरमान यकीनन हम सब के लिए मिशल राह है। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।